بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. पिछले दर्स में आपके सामने तारीख का दर्स याद दिलाता हूँ पहले कि ये तारीख का दर्स इस्लामी तारीख इस्लामिक हिस्ट्री आपके सामने बयान की जा रही है। और बनु उमैया का दौर चल रहा है, जो सबसे पहले अमीर जिसमें मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उन्हीं के दौरे खिलाफत की ये बातें चल रही हैं। उनके दौरे खिलाफत में जिनको मुख्तलिफ जगहों का मुख्तलिफ शहरों का गवर्नर बनाया गया, उसमें से एक ज़ियाद बिन अबी, उनको भी गवर्नर बनाया गया था। तो ज़ियाद बिन अबी के ताल्लुक से ही बातें आपके सामने इससे पहले दर्स में चल रही थी कि इनको जब बसरा का गवर्नर बनाया गया तो उन्होंने जाकर के खुतबा दिया था, जो खुतबा बतरा के नाम से मशहूर है, और जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि उन्होंने इसको बगैर हम्दो सलात के शुरू किया था, इसीलिए उसे खुतबा बतरा कहा जाता है। हालांकि ये बात भी है कि बाज़ तारीख की किताबों में ये भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने हम्दो सलात के साथ ही जिक्र किया था। और ये खुतबा साबित है नहीं है उनके ताल्लुक से, वो भी अपनी जगह पर मसला है, लेकिन उस खुतबे की कुछ बातें मैंने पिछले दर्स में आपके सामने बयान की थी। अब जो है ज़ियाद बिन अबी, उसके बारे में ही बात चल रही थी आपके सामने। उसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि ज़ियाद बिन अबी को अल्लाह तबारक व तआला ने ये टैलेंट दिया था। उसके पास टैलेंट था ये कि वो सियासत बहुत अच्छी जानता था। यानी जो जिसको आजकल मुदीर कहते हैं ना, डायरेक्टर मुदीर, या जो है इदारी जो उमूर होते हैं, जैसे एडमिन जो है होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, तो एक बड़ा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था ये शख्स, और उसके पास अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी। तो जब इसे बनाया गया गवर्नर बसरे का, फिर कूफे को भी शामिल कर दिया गया था साथ में, तो ये दोनों शहरों का ये गवर्नर रहा। तो इसने उस दौरान वहाँ बड़ी इस्लाहात की, वरना इसके पहले कूफे वाले बसरे वाले किसी को भी अपने यहाँ जमने नहीं देते थे। बड़े बड़े सहाबा के पैर वहाँ डगमगाए हैं। मैंने जिक्र किया हो, शायद पहले अगर न किया हो तो आज कह रहा हूँ कि कूफा की ये सरजमीन साद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी, जो अशरे मुबशरा में से हैं, 10 सहाबा जो सबसे ज्यादा फजीलत रखते हैं ना, उनमें से एक साद इब्न अबी वक्कास भी, जो कादेसिया जंग के फातिह थे। कादेसिया जंग जो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई, उसके कमांडर वो थे, जो बड़ी मशहूर जंग कहलाती है। ये साद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफे के जब गवर्नर बनाए गए उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, तो कूफे वालों ने इनको भी नहीं छोड़ा। इनकी बड़ी शिकायतें कर डाली थी उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। तो ये लोग, इनके साथ किस तरह की सियासत पर अमल होना चाहिए, ये ज़ियाद बिन अबी को अच्छी तरह से पता था। इसने यहाँ बड़ी इस्लाहात की और लोगों पे नज़र रखी, और लोगों के साथ कैसे मामला होना चाहिए उसको बहुत अच्छी तरह से बरत करके दिखाया। पूरे इलाके में उसके दौर में हर तरफ अमन व सुकून कायम हो गया था। यानी जो सिक्योरिटी के मसाइल थे, जो बगावत के मसाइल थे, वो सब पर वो काबू पाया। और वहाँ के लोगों की जो फितरत थी कि किसी गवर्नर को भी टिकने नहीं देते थे, उन सब पर उसने काबू पा लिया और बड़ी सारी इस्लाहात भी की। वहाँ एक दारुल रिज़्क भी बनाया उसने, दारुल रिज़्क, और यहाँ से लोगों की जो ज़रूरी खर्चे होते थे, जिनको ज़रूरत है, उनको माहाना जो पेंशन वगैरह आजकल दी जाती है, वैसे उसी तरह का अंदाज था उसमें भी कि लोगों को वहाँ से उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का इंतज़ाम किया जाता था। उसको दारुल रिज़्क कहा जाता था।
اسی طریقے سے انہوں نے اصلاحات میں سے یہ بات بھی رکھی کہ بازار کی نگرانی کرنے کے لیے باقاعدہ اپنی طرف سے آدمی متعین کر دیا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے یہ دے دی کہ دیکھتے رہنا کہ جو ضروری کھانے پینے کے سامان ہیں اس کی قیمت، اس کی پرائز زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے، اس کا بھی جو ہے خیال کرنا ہے، اور مارکیٹ کی بھی دیکھ بھال کرنا، اس کی نگرانی کرنا، یہ سلسلہ بھی اس نے جاری کیا، اور تجارت کے لیے قرضے دینے کی شروعات کی۔ آج کل جیسے فائنانس ہوتا ہے نا، تو فائنانس کا ایک جائز شکل جو ہوتی ہے، وہ جائز شکل اس نے شروع کی کہ جو لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ قرضہ بیت المال کی طرف سے قرضہ دے کر کے ان کو، قرضہ لون جسے آج کل آپ کہتے ہیں، لون دے کر کے تاکہ وہ اپنی تجارت قائم کر لیں، بعد میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو واپس کر دیں گے۔ تو یہ سسٹم بھی اس نے بنایا، یہ سسٹم بھی وہاں پر جاری کیا۔ تو کوفے کو اور بصرے کو اپنی جو ہے گورنری کے دور میں زیاد ابن ابی نے بالکل ایسا بنا دیا کہ یہاں کے لوگ بھی جیسے دوسرے صوبے تھے، دوسرے اسٹیٹ تھے، دوسرے شہر تھے، ویسے ہی یہ لوگ بھی رہنا شروع ہو گئے، اور جو پریشانیاں تھیں وہاں پر، امن و سکون کے، سیکورٹی کے جو مسائل تھے، ان مسائل کا خاتمہ کیا۔ کچھ اور اچھے کام بھی کیے زیاد نے، اس میں سے ایک چیز تھی کہ مسجدیں اس نے بہت بنوائی وہاں پہ۔ کوفہ بصرہ کا جب وہ یہ رہا، گورنر رہا، تو مسجدیں بہت بنوائی وہاں پہ۔ بعض لوگوں نے جو ہے مسجدوں کا ذکر کیا، مسجدوں کے نام بھی جو ہے ذکر کیے ہیں، اور یہ ذکر کیا ہے کہ اس نے 7 مسجدیں بنائی۔ تو جو بھی ہے بہرحال اس نے مسجدوں کی طرف بھی توجہ دیا، اور وہاں پر مسجدوں کی تعمیر کا کام بھی اس کے دور میں بہت زور و شور سے ہوا۔ تو یہ مسجدوں کے تعلق سے یہ دینی مراکز ہیں، جو ہے دین کے تعلق سے یہ۔ اسی طریقے سے کھیتی کے تعلق سے بھی اس نے وہاں پر بہت توجہ دیا اس کی طرف، اور لوگوں کو اس کے لیے ابھارا تاکہ لوگ اس کی طرف آگے بڑھیں، اور لوگوں کو باقاعدہ زمین دے دیا کرتا تھا کہ جاؤ آپ اس زمین کو آباد کرو، وہاں پہ کھیتی کرو، یہ زمین آپ کی ہو جائے گی، آپ وہاں کھیتی کرو گے۔ تو اس طریقے سے انہیں زمینیں الاٹ کر کے ان کو کھیتی کی سہولتیں فراہم کر کے اس نے کھیتی کی اس کام کو بھی وہاں پر بہت آگے بڑھایا۔ ایک کام اور بھی اس کا بڑا اچھا تھا کہ راستوں کی صفائی کا بڑا انتظام کیا۔ جیسے دلوں کی صفائی کا تھا کہ بڑی سخت سزائیں رکھی تاکہ کوئی آدمی غلط جو ہے نیت سے باہر نہ نکلے راتوں وغیرہ کو، اور لوگوں کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ اس کا جو نظام سخت نظام تھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ عورت بھی اگر تنہا گھر میں ہے اور اپنا دروازہ کھول کے بھی رات کو سو رہی ہے، تب بھی اس کے گھر میں کوئی داخل ہو کر کے اس کا مال چورا لے، ایسا کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ تو اتنا جو ہے امن ہو گیا تھا اس کے بعد۔ تو راستوں کی صفائی کا بھی اس نے بڑا کام کیا تھا۔ اس کے لیے ایک تو آدمی متعین کیے راستوں کی صفائی کے لیے، جو صفائی کا کام کرتے رہیں گے، اور گھر والوں کو بھی یہ ذمہ داری دی کہ آپ کے گھر کے سامنے کی صفائی، گھر کے اندر کی بھی صفائی رکھنی ہے، اور آپ کے گھر کے سامنے جو ایریا پڑ رہا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس نے اس طریقے سے کاموں کو تقسیم بھی کیا اور لوگوں پر ذمہ داریاں بھی ڈالیں۔ شہر کے اندر سہولتوں کے لیے فیسلٹیز زیادہ ہوں تو لوگوں کو آسانیاں دی جائیں، تو یہ بھی لوگوں کے لیے چیز اچھی ہوتی ہے۔ اس نے اس سلسلے میں بھی بہت کام کیا، اور کام اس کا ایسا رہا اس سلسلے میں کہ اس نے جیسے راستوں کو پرامن کیا، ویسے ہی راستوں میں پل بنانا۔ جیسے فرات وہاں کا مشہور دریا، دجلہ اور فرات آپ نام سنتے رہتے ہیں، یہ ریور جو ہے، اب اس کے اوپر پل
پار کرنا ہے تو پل ہونا چاہیے. پل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے آپ جیسے آج کل آپ برج کہتے ہیں، برج ہونا چاہیے. تو برج لکڑی کا تھا اس زمانے میں، تھا لیکن لکڑی کا تھا، بڑی خستہ حالت میں تھا. تو اس نے یہ پل اچھا مضبوط قسم کا اپنے دور میں پل بھی بنا دیا کہ لوگوں کے لیے آسانی رہے. تو کافی اس نے کام بھی کیا تھا زیاد بن ابی نے، اس کا ذکر آپ کے سامنے آیا. اس کے بعد سمرہ بن جندب، یہ ایک مشہور جو ہے صحابی ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ. زیاد بن ابی کا انتقال ہو گیا تھا. وہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ 54 میں اس کا انتقال ہوا. اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہیں رہا ہو. بصرے اور کوفے کی ذمہ داری اس کو تھی گورنری کی، تو وہیں پر وہ گورنر رہا. لیکن اس کا جب انتقال ہو گیا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا. زیاد کی جگہ پہ اب چونکہ اس کا انتقال ہو گیا تو زیاد کی جگہ پر سمرہ بن جندب جو مشہور صحابی ہے ان کو وہاں کا گورنر بنایا. 6 مہینے تک یہ گورنر رہے اور 6 مہینے کے بعد ان کو وہاں کی گورنری سے ہٹا دیا گیا. یعنی اس کے بعد وہ گورنر نہیں رہے، صرف 6 مہینے کے لیے وہاں کے گورنر رہے. پھر ان کو ہٹا دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو جو کہ وہاں کی گورنری سے ہٹایا گیا تھا تو اب ایک موقع مل جاتا ہے دشمن کو. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے اس کو بھی الگ سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹایا گیا وہاں سے تو انہوں نے لعنت بھیجی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور اس لعنت کے جو الفاظ تاریخ کی بعض کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، جیسے تاریخ طبری، اس میں جو ہے اس روایت کا ذکر ہے. حالانکہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں اور ثابت نہیں ہیں اور یہ شیعی روایات ہے. تاریخ طبری کی پریشانی یہی ہے کہ تاریخ طبری کو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں اور جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ہر طرح کی روایت ذکر کی ہے، چاہے کوئی صحیح ہو من گھڑت ہو، ہر طرح کی روایتیں ذکر کی ہیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ جب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ نے وہاں سے ہٹایا، گورنری سے ہٹایا، تو انہوں نے کہا لعن اللہ معاویت، اللہ کی لعنت ہو معاویہ پر. یعنی یہ اصل چیز یہی ہے، یہ غلط جھوٹی جو ہے خبر یہ. اور اس کے بعد کیا ہے کہ واللہ لو اطعت اللہ کما اطعت معاویہ ما عذبنی ابدا، کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ کی اتنی اطاعت کرتا جتنی معاویہ کی کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی عذاب نہیں دیتا. تاکہ میں نے تو ابھی معاویہ کی ہمیشہ اطاعت کی، لیکن دیکھو میرا حال کیا کیا کہ مجھے ہٹا دیا یہاں سے. تو یہ چیز جو ذکر کی گئی ہے تاریخ کی بعض کتابوں میں، جو ابھی ہم نے نام لیا تاریخ طبری میں یہ روایت ہے، ایک جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن غیلان ثقفی، ان کو سمرہ بن جندب کے بعد ان کو گورنر بنایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ سمرہ بن جندب صرف 6 مہینے ہی گورنر تھے. اب ان کو جو گورنر بنایا گیا تو ان کے بعد ان کو بھی زیادہ مدت انہوں نے وہاں نہیں گزاری. اصل یہ علاقہ ایسا تھا کوفہ اور بصرہ کا کہ یہاں ذرا سخت قسم کا ایڈمنسٹریٹر چاہیے تھا. جیسے عبید اللہ، جیسے زیاد بن ابی نے یہاں کے لوگوں کو سدھارا تھا، اس طرح کے آدمی کی ضرورت تھی. تو اس کے بعد پھر بصرے کا گورنر بنایا
यानी 55 हिजरी में अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का नाम पहले भी मैंने जिक्र किया था। ये ज़ियाद बिन अबी के बेटे और अपने बाप से भी 2 कदम आगे, सख्ती करने में अपने बाप से भी ये 2 कदम आगे थे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। फिर इनको बनाया वहाँ पे और वो फिर आखिर तक रहे वो गवर्नर, यहाँ तक कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया, उनके बेटे खलीफा बने। तो बेटे के दौर में भी थे ये वहाँ पर, और वहाँ के हालात क्या हुए वो बाद में बातें आएंगी। जब जो है यजीद का दौर आएगा तो इंशाअल्लाह वो बातें आएंगी। तो मैंने एक तरतीब बयान कर दी कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिर में फिर वहाँ का बसरे का उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर बनाया था। अब कूफे की गवर्नरी में एक बात और जिक्र कर देता हूँ कि ज़ियाद बिन अबी से पहले कूफे के जो गवर्नर रहे हैं उनमें से बाज का जिक्र करता हूँ कि एक तो मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी मशहूर सहाबी है और ये कूफा के गवर्नर थे तकरीबन 10 साल तक। जब से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत मिली थी और सब की सब लोग उनके हाथ पर इकट्ठा हो गए थे, उनकी खिलाफत पर इकट्ठा हो गए थे और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह कर ली थी, उसके बाद से ही मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफे का गवर्नर बनाया था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। तकरीबन 10 साल तक रहे ये। 41 में शुरुआत हुई और 50 हिजरी तक ये वहाँ पर गवर्नर रहे। 50 हिजरी में इनके हाथ से लेकर के ज़ियाद बिन अबी जो कि बसरा के गवर्नर थे, उन्हीं के हाथ में कूफा की गवर्नरी भी दे दी गई थी। तो ये 10 साल तक थे वहाँ पर मुगीरा बिन शोबा, और इनका शुमार बड़े सहाबा में होता है, बड़े सहाबा में। इनसे हदीसें जो है रिवायत हुई है, इन्होंने हदीसों की रिवायत की है जो है मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इनके बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर रही है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़हानत दी थी, किसी की बात का जवाब क्या देना है और किसी को किस तरीके से कन्विंस करना है, ये अल्लाह ताला ने इनको बड़ी अच्छी सलाहियत दी थी और अरबों में उसके लिए ये मशहूर थे। उस वक्त यरमूक की जंग में इन्होंने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी थी और जो है इनके बारे में है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया तो सियर अलामुन नबला में इमाम ज़हबी ने ये जिक्र किया है, वल्लाहु आलम। तो इन्होंने दफन के टाइम में क्या किया, अपनी अंगूठी को गिरा दिया उसमें कब्र में और फिर कहा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि मेरी अंगूठी गिर गई है। तो कहा कि जाओ ले लो। तो असल में अंगूठी खुद ही गिरा दी थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त में मैं टच करूं, क्योंकि अब तो कब्र में दाखिल कर दिया गया था, अब वो टच करके बाहर निकलेंगे तो अब तो कोई और जाएगा नहीं अंदर। तो उसके लिए इन्होंने ये तरीक़ा अपनाया था कि अपनी अंगूठी को उसमें गिरा दिया और फिर इजाज़त लेकर के नीचे उतरे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन को हाथ लगाया, फिर जो है बाहर निकले। तो उनकी जो है इस तरह की जो यानी कन्विंस करने की जो सलाहियत थी उनकी, उसके किस्से लोगों ने बहुत जिक्र किए हैं, बहुत जो है उसके किस्से जिक्र किए हैं। एक किस्सा मैं आपके सामने बयान करता हूँ और ये किस्सा खास तरीके से लोगों ने उनके ताल्लुक से जिक्र किया है। सियर अलामुन नबला में इमाम ज़हबी ने इस किस्से को जिक्र किया है। वो ये है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहरैन का गवर्नर बनाया। बहरैन ये जो इलाका जो है एरिया, वहाँ का गवर्नर बनाया। तो बहरैन के लोगों ने इनके ताल्लुक से नापसंदीदगी का इजहार किया, नापसंद किया इनको। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको हटा दिया वहाँ से। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक तरीक़ा था
کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں جس گورنر کے بارے میں کوئی بھی شکایت آئی ان کو فوراً ہٹا دیا۔ اس سے قطع نظر کہ وہ شکایت صحیح ہے یا غلط ہے، اور شکایتیں غلط ہوتی تھی لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے، ان کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ تو بحرین کے لوگوں نے، انہوں نے ہٹا تو دیا لیکن بحرین کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھیج دیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے ایک چال چلی وہاں کے لوگوں نے، اور جو ہے وہاں کے ایک شخص نے یہ بات کہی کہ اگر آپ لوگ میری بات مانو تو ہم ایک ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی یہ یہاں کا منہ نہیں دیکھیں گے، بحرین دوبارہ کبھی نہیں آ پائیں گے۔ کہا کہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو آپ کہتے ہو تو آپ کرو وہ تدبیر۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میرے لیے 1,00,000 کا انتظام کرو۔ 1,00,000 کا انتظام کیا ان کے لیے۔ وہ 1,00,000 لے کر کے گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور جا کر کے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو یہ جو ہے مغیرہ بن شعبہ نے خیانت کی تھی اور میرے پاس اتنا مال چھپا کر کے رکھا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میرے ایمان نے مجھے جھجھوڑا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس انداز سے آ کر کے اس نے پیش کیا۔ اب جو ہے وہ آدمی 1,00,000 لے کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، جا کر کے یہ ذکر کیا کہ آپ کے یہ گورنر مغیرہ بن شعبہ کی خیانت ہے کہ انہوں نے بیت المال کا اتنا مال میرے پاس جمع کر رکھا تھا کہ بعد میں کام آئے گا، جیسے آج کل لوگ جو ہے اپنا کالا دھن سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں جمع کرتے ہیں، جو مشہور ہے یہاں پر، تو اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ جو ہے اس نے آ کر کے کیا ظاہر کیا کہ مغیرہ بن شعبہ نے میرے پاس یہ چیزیں جمع کر کے رکھی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ فوراً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاضر کیا، ان کو بلانے کا آرڈر کیا، جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ ان کو بلا کر کے لایا گیا، وہ حالات کو سمجھ گئے کہ یہ میرے خلاف سازش ہے۔ یہاں اب وہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ وہ کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی اس طرح کے حالات کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر کے کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی دیکھو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نے 1,00,000 ان کے پاس رکھا تھا اور بیت المال میں سے آپ نے خیانت کی ہے، تو کہا انہوں نے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، 1,00,000 نہیں، میں نے 2,00,000 رکھا تھا اس کے پاس، یہ جھوٹ بول رہا ہے، 1,00,000 نہیں 2,00,000 رکھا تھا میں نے۔ اب یہ جو ہے نوٹ کرنے کی بات تھی، حالانکہ وہ 1,00,000 بھی جھوٹ تھا لیکن جو ہے، اور 2,00,000 بھی سب جھوٹ ہی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ 1,00,000 نہیں بلکہ 2,00,000 میں نے رکھا تھا، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تب جو ہے اب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی ایسا کیوں، ایسا کیوں کہ تم نے 2,00,000 اس کے پاس رکھوا دیا، کیوں ایسا کیا؟ اب یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے نہیں میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، نہیں، ابھی اس آدمی کو پکڑوانا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ باقاعدہ بیان کیا انہوں نے، نہیں میرے بال بچے ہیں، میرے گھر کی ضروریات تھی، اس کے لحاظ سے میں نے کر لیا ایسا۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا جو لے کے آیا تھا 1,00,000 کے، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاس رکھا تھا، اب تو لازمی طور پر کیا کرنا پڑے گا، اس کو 2,00,000 دینا پڑے گا، کیونکہ اب یہ تو 2,00,000 کی بات کہہ رہے ہیں، تو اب 1,00,000 اور لا کر کے دینا پڑے گا اس کو۔ اب وہ ایک الگ مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ تو اس سے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، 1,00,000 اور کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ لا واللہ، میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں اللہ کی قسم، انہوں نے مجھے 1 پیسہ بھی نہیں دیا اور کچھ بھی نہیں، یہ ہم صرف ان کو پھنسانے کے لیے کہ دوبارہ ان کو گورنر نہ بنایا جائے، ہم نے یہ چال چلی تھی۔ تو اس طریقے سے جھوٹ کا جھوٹ اور
واضح ہو گیا جھوٹ، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ لوگوں کے سامنے چیز کلیئر ہو گئی۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاحیت تھی۔ حالات کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ایسے موقع پر وہ غصہ ہو کر کے آ کر کے اس آدمی کو ساتھ گالی گلوچ کرتے تو شاید بات دوسری ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کیسے اس کو ہینڈل کیا، آپ نے جو ہے اس کو نوٹ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے امام شعبی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ میں نے قبیصہ بن جابر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ رہا، یعنی قبیصہ بن جابر یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، کہا کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ کہا کہ اگر کسی شہر کے 8 دروازے ہوں، 8 دروازے ہوں، اور ایک بات فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک شہر میں جانے کے لیے صرف 8 راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آدمی شہر میں جا سکے، اور ان 8 راستوں کے دروازے بھی بند ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، مگر یہ کہ کوئی ٹیکٹس اختیار کرے، کوئی جو ہے کسی طرح سے اپنی تدبیر اختیار کر کے اپنی چالاکی سے کوئی نکل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ 8 کے 8 دروازے بند ہوں۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر میں نے یہ صلاحیت دیکھی کہ یہ اپنی تدبیر سے 8 دروازے سے بھی نکل جائیں گے، کسی ایک سے نہیں بلکہ 8 دروازے سے بھی نکل جائیں گے۔ امام شعبی کہا کرتے تھے کہ عربوں میں اپنی چالاکی کے لیے جو لوگ مشہور رہے ہیں ان میں سے جن 4 کا نام ذکر کیا اس میں سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور زیاد بن ابی، یہ 4 نام ذکر کرتے تھے۔ تو 4 میں سے ایک کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کا گورنر بنایا تھا، یعنی کوفے کا گورنر بنایا تھا۔ ان کی ایک بات اور بہت مشہور ہے، وہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے ذکر کر دوں۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ بات بھی ہے، امام ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان صحابہ میں سے تھے جو کہ تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنے کو یہ لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے کہ زیادہ شادی۔ اس کے تعلق سے ان کی ایک بات مشہور ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب المرأة الواحدة یحید معہا ویمرض معہا، کہ جس آدمی کے پاس ایک بیوی ہو، جس آدمی کے پاس ایک بیوی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ اس کو بھی حیض آ جاتا ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ بیوی ایک ہی ہے تو بیوی کو حیض بھی آنا ہے ہر مہینے، جو بھی اس کے ماہواری کے دن ہے، اس کا پیریڈ جو ہوتا ہے ہر مہینے، تو ہر مہینے اس کو آئے گا۔ تو کہا کہ بیوی کو حیض آیا تو سمجھو اس کو آ گیا، کیونکہ اب بیوی سے مل نہیں سکتا، کوئی دوسری بیوی تو ہے نہیں کہ اس کے پاس جائے گا۔ تو اب گویا کیا خود جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہو، اب بیوی بیمار ہے، اب اس کے ساتھ تو وہ مل نہیں سکتے، اب وہ پریشانی ہے، وہ بیمار ہے، تو گویا کہ اب خود بیمار بن کے بیٹھے رہو۔ تو جس کے پاس ایک بیوی ہو تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خود اس کو حیض آ جاتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ خود بیمار ہو جاتا ہے، بیوی بیمار تو سمجھو خود بیمار، کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا وصاحب المرأتین بین نارین تشتعلان، کہا کہ جن کے پاس 2 بیویاں ہوتی ہیں، 2 شادیاں کی ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو یہ سمجھو کہ 2 دھڑکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان ہے۔
ایک بیوی یہ آگ کا شعلہ ہے، دوسری یہ آگ کا شعلہ ہے، بیچ میں وہ ہے۔ تو یہ چونکہ سوکن جو ہوتی ہے نا، ایک آدمی کی کئی بیویاں جب ہوتی ہیں تو ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو کہا کہ جب دو ہی رہیں گے سوکن تو ایک دوسرے سے، اب دو ہی ہیں تو دونوں ہی لڑیں گی، تو ان کی جو لڑائی کی آگ بھڑکے گی نا تو بیچ میں کون رہے گا؟ یہی بیچارہ شوہر رہے گا جو چکی کے دو پاٹ کے درمیان پستا رہے گا۔ اس کے بعد اگر تیسری ہو، چوتھی ہو، تب ٹھیک رہتا ہے کہ اگر یہ دونوں لڑ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو چھوڑو، تیسرے کے پاس چلے جاؤ، ان کا غصہ خود ٹھکانے آ جاتا ہے اس کے بعد کہ دیکھو ہم دونوں کی لڑائی میں تیسری کا فائدہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگوں سے بیان کرتے تھے تیسری شادی چوتھی شادی کے تعلق سے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 41 ہجری میں کوفے کا گورنر بنایا۔ تو وہاں پر انہوں نے ابھی کوفے کا علاقہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھے، تو شیعان علی بھی یہاں تھے، خوارج کی بھی بڑی تعداد تھی یہاں پہ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ ہو سکتے تھے، جہاں سے ان کے خلاف بغاوت کی چنگاری اٹھ سکتی تھی، جو ہے بھڑک سکتی تھی، وہ جگہ تھی یہ کوفہ۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بڑی محنت کی، اور جس کی وجہ سے وہاں کے حالات کو انہوں نے بہت حد تک نارمل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ صلاحیت تھی ان کے پاس، لوگوں کو کنونس کیسے کیا جاتا ہے وہ صلاحیت تھی ان کے پاس۔ تو انہوں نے اپنی پوری صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں خلافت کے تعلق سے محبت بیٹھانے کی بڑی کوشش کی انہوں نے۔ تقریباً ہم نے آپ سے کہا کہ 9 سال تک وہ رہے ہو، اور وہاں کوفے کی جو مسجد تھی اس کی توسیع کا کام کرایا، بڑی مسجد کیا، کہ اس زمانے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ تقریباً 40,000 مصلی اس میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ 40,000 مصلی اس میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس کے بعد ہجرت کے 50ویں سال یعنی 50 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو کوفے کو بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن ابی کے حوالے کر دیا تھا، اس کو گورنر جو ہے یہاں کا بھی بنا دیا تھا۔ تو یہ بات تھی تھوڑی سی کس کے بارے میں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، وہ بات آپ کے سامنے جو ہے آ گئی۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ جو ہے، زیاد بن ابی کے بعد تو پھر کافی لوگ کوفے کے گورنر بنے، وہ جو ہے لمبی بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ کے تعلق سے بھی بات ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ یہ کیپٹل سٹی رہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور اسی طریقے سے یہ کیپٹل سٹی رہا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو اس کی بڑی اہمیت اس لحاظ سے بھی تھی مدینے کی کہ زیادہ صحابہ تو مدینے ہی میں تھے نا، انصار اور مہاجرین ان کی بڑی تعداد تھی مدینے میں، اور اب جو نئی نسل بھی آ رہی تھی تو وہی انصار اور مہاجرین کی اولاد تھے۔ تو مدینہ تو مرکز تھا اس وقت، دین کا مرکز، اسلام کا مرکز یہ جو ہے مدینہ ہی تھا۔ صحابہ کی بڑی تعداد، انصار اور مہاجرین کی بڑی تعداد، ان کی اولاد کی تعداد یہاں پر ہی زیادہ تھی، اسی لیے مدینے کو ایک اہمیت حاصل تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس اہمیت کو سمجھتے تھے۔ تو جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور صلح کر لی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں مکہ کہہ دیا، زبان سے نکل گیا ہو، یہ مدینہ گئے اس وقت، اور وہاں پر جا کر کے مسجد نبوی میں ممبر پر ان کے سامنے ایک تقریر کی اور کوشش یہ کی کہ مدینے کے لوگ سب کے سب ان کے ساتھ رہیں، ان کا ساتھ دیں، اور بڑی عمدہ تقریر کی وہاں پر جا کر کے مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بیان کیا، کہا کہ یاد رکھو میں ابو بکر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، عمر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اور میں چاہوں بھی تو جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں میں اور کہاں یہ لوگ، ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ تو یہ تینوں وہاں پہ، ان کا دارالخلافہ وہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں، وہ جب خلیفہ بنے تو وہ کوفے ہی میں تھے، کوفے میں ہی ان کے جو ہے ساری چیزیں رہیں، تو اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے اس میں، چونکہ یہ مدینے کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے بات جو ہے یہ تھی، ورنہ کبھی آپ اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ تو کہا انہوں نے کہ میں کہاں اور یہ لوگ کہاں، ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں کام تو کرنا ہے، حکومت تو چلانی ہے، خلافت کو برقرار تو رکھنا ہے، پوری امت کو اکٹھا تو رکھنا ہے، ہماری ذمہ داری تو ہے نا یہ۔ کہا مدینے والوں سے کہ یاد رکھو میں آپ کی بہتری کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کبھی بھی میں آپ میں سے کسی کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا، جس نے کبھی بغاوت کی تلوار نہ اٹھائی ہو تو میں کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دوں گا، آپ کے ساتھ میرا برتاؤ بہت اچھا رہے گا، جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ بھی میں رکھوں گا، اور کسی طرح کے فتنے میں آپ لوگ مبتلا نہ ہو، کیونکہ اگر فتنے کی آگ بھڑکتی ہے تو اس سے معیشت کمزور ہو جاتی ہے، معیشت کا مطلب اکانومی ڈاؤن ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس طرح کی کوئی حرکت آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مدینے میں بھی لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہاں کے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے، اور کوشش یہ کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مدینے کا سفر کرتے رہے، وہاں کے لوگوں سے ملتے رہے، اور وہاں انہوں نے کافی جو ہے لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی خصوصی طور پر جا کر کے ملتے تھے، اور ان کے لیے کافی جو ہے ہدیے تحفے جو ہے ان کو عنایت کرتے تھے۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ان کی طرف سے کوئی ہدیہ آتا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، تو وہ فوراً غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 بھیجا ان کے پاس، تو 1,00,000 انہوں نے اسی دن سب غریبوں مسکینوں میں بٹوا دیا، اسے تقسیم کروا دیا۔ ان کی خادمہ نے ان سے کہا کہ آپ اگر چاہتی تو 1 درہم رکھ کر کے گوشت ہی منگا لیتی، آج تھوڑا گوشت کھا لیتے ہم لوگ۔ تو کہا کہ پہلے تمہیں کہنا تھا، اب تو میں نے سب تقسیم کر دیا، تمہیں اگر گوشت کھانے کی خواہش تھی پہلے کہتی تو منگا دیتی تھی تمہارے۔ تو یہ ایک مثال تھی کہ وہ سب کے سب مال وہ تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
खलीफा रहे, मदीने की गवर्नरी का मसला था। तो मरवान बिन हकम को गवर्नर बनाया था मदीने का, और ये वहाँ के गवर्नर रहे, मदीने के गवर्नर रहे। 49 हिजरी तक यही गवर्नर थे मरवान बिन हकम। मरवान बिन हकम ही वो शख्स है जो मदीने में ईद की नमाज में नमाज पहले होती है, खुतबा बाद में होता है। तो इसने वहाँ शुरू किया कि ईद की नमाज बाद में, खुतबा पहले, जैसे जुमे में होता है वैसे करना शुरू किया था। सहाबा ने इसको रोका भी, लेकिन ये नहीं माना और ऐसे ही करता रहा। ये गवर्नर था वहाँ का 49 हिजरी तक मदीने का। उसके बाद 49 से 54 तक सईद बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ का गवर्नर बनाया। फिर जो है ऐसा हुआ कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद बिन आस को वहाँ से हटा दिया और उनकी जगह पर मरवान बिन हकम को वहाँ का गवर्नर बनाया। तो ये जो है मदीने की गवर्नरी के बारे में बात थी, थोड़ी सी हमने आपके सामने पेश की। इसी मदीने में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रहते थे। आप जानते ही हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, वो भी यहीं रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि खिलाफत के इस मामले में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या अंदाज रहा। जो इख्तिलाफात होते रहे, उन इख्तिलाफ में और फितनों के औकात में इनका क्या मौक़िफ़ रहा, क्या स्टैंड रहा, आप शायद जानना चाहेंगे। तो उसके लिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा हफ्ते दर्स में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने पेश करें कि उनका किस तरीके से इन लोगों के साथ बर्ताव रहा था। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।